वेलकम टू पाकिस्तान करियर टीवी। इंजीनियरिंग चीजों को डिजाइन करने, तख्लीक करने और बेहतर बनाने का नाम है। ये एक अंदाज है, मुआशरती मकाम है और तरक्की का दूसरा नाम भी है। इसीलिए मुकाबला भी है और इम्तिहान भी। ख्वाहिश रखना तो आसान है, मगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पहुंचता वही है जो मुकाबले और इम्तिहान में पूरी तैयारी के साथ शामिल होने के साथ साथ दाखिले की मुनज़्ज़म और मरबूत हिकमत अमली यानी साउंड एडमिशन स्ट्रेटेजी भी बनाता है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम आपको इंजीनियरिंग में दाखिला यकीनी बनाने के लिए जरूरी मालूमात भी देंगे और उन तमाम अहम स्टेप से भी आगाह करेंगे जिन पर अमल करके आप अपने मकासद को हासिल कर लेंगे। आज के प्रोग्राम में हम इन निकात पर बात करेंगे। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की तालीम और डिग्री, अहलियत यानी एलिजिबिलिटी, इंजीनियरिंग की तालीम के इदारे और उनकी कानूनी हैसियत, एडमिशन प्लानिंग, एंट्री टेस्ट, एडमिशन फॉर्म और प्रायोरिटी लिस्ट, मेरिट या एग्रीगेट क्या होता है और इसे बनाने का तरीका, जरूरी दस्तावेजात, अखराजात, हाफिज़े कुरान का टेस्ट, ओपन मेरिट सीटें और मखसूस नशिस्तें, एडमिशन शेड्यूल और चंद अहम बातें जो आपको याद रखना जरूरी हैं। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की तालीम और डिग्री। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की तालीम बहुत आम है और सस्ती भी है। 150 से जायद इदारे इंजीनियरिंग में डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। उनमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ भी हैं और प्राइवेट इदारे भी। मुख्तलिफ नामों के साथ मौजूद प्रोग्राम्स की तादाद 60 से जायद है। मिलते जुलते नामों को मिलाने के बावजूद इन प्रोग्राम्स की तादाद 40 से जायद बनती है। इन 60 या 40 प्रोग्राम्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो 5 बड़ी कैटेगरीज हमारे सामने आती हैं: इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल और इमर्जिंग फील्ड्स। पाकिस्तान में बीएससी इंजीनियरिंग, बीई या बीएस की डिग्री के साथ इंजीनियरिंग की तालीम दी जा रही है। इन डिग्रीज का दौरानिया 4 साल, अलबत्ता आर्किटेक्चर और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और बायो इंजीनियरिंग शोबे 5 साल हैं। इंजीनियरिंग के सफर का बाकायदा आगाज 9वीं जमात में साइंस मजामीन रखकर और 11वीं और 12वीं में प्री इंजीनियरिंग यानी मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स के साथ किया जाएगा। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए बुनियादी अहलियत ये है: मैट्रिक साइंस ग्रुप में कम से कम 60% नंबर, एफएससी प्री इंजीनियरिंग में भी 60% नंबर और गवर्नमेंट के एंट्री टेस्ट में शमूलियत। इसके अलावा जिन तलबा और तालिबात ने आईसीएस यानी रियाजी, फिजिक्स और कंप्यूटर के साथ किया हो वो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मैकेट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए दरखास्त दे सकते हैं। यहाँ ये बात पेश नजर रखनी चाहिए कि हर इदारे की मर्जी है कि वो ऑफर करे या ना करे। जिन तलबा तालिबात ने एफएससी प्री मेडिकल की हो वो बायो इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए दाखिला दरखास्त दे सकते हैं। जिन तलबा तालिबात ने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर यानी डीएई या बीटेक पास या ऑनर किया हो वो भी दाखिला दरखास्त देने के अहल हैं। याद रखें कि बीटेक पास, बीटेक ऑनर्स या बीएस टेक्नोलॉजी डिग्री होल्डर्स को 1 से 2 साल की एक्सेम्पशन मिल सकती है। अलबत्ता इसका फैसला मुतल्लिका यूनिवर्सिटी ही करेगी। अगर आपने एफएससी के अलावा ए लेवल्स या किसी दूसरे मुल्क के निजाम से तालीम हासिल की है तो फिर हुकूमत पाकिस्तान के इदारे IBCC से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी है। IBCC के दफातर इस्लामाबाद के अलावा तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में भी हैं। ये सर्टिफिकेट एफएससी प्री इंजीनियरिंग का होना चाहिए। मसावी सनद के नंबर ही मेरिट बनाने में शामिल होंगे। अगर ओ लेवल किया हो तो इसकी मैट्रिक साइंस के मसावी सनद बनवाना भी जरूरी है। इंजीनियरिंग की तालीम के इदारे और उनकी कानूनी हैसियत। वतन अजीज पाकिस्तान के इब्तदाई जमाने में इंजीनियरिंग के चंद एक ही इदारे थे। अब उनकी तादाद में खासा इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त 150 से जायद इदारे इंजीनियरिंग की तालीम दे रहे हैं। इदारों की प्रोफाइल एजुविजन वेबसाइट eduvision.edu.pk पर इंस्टीट्यूशन सेक्शन में देखें। इदारों की कानूनी हैसियत के हवाले से तलबा, असातिज़ा और वालिदैन को यह बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि जिस शोबे में आप दाखिला लेने जा रहे हैं वो शोबा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से मंजूर शुदा होना चाहिए। याद रखें कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल तालीमी इदारे को नहीं बल्कि उसमें पढ़ाए जाने वाले मजमून को रिकग्नाइज करती है। लिहाजा ये हो सकता है कि एक यूनिवर्सिटी में 8 या 9 शोबे तो मंजूर शुदा हों मगर कोई 2 शोबे ऐसे हों जो रिकग्नाइज्ड ना हों। अगर आप किसी अनरिकग्नाइज्ड प्रोग्राम में दाखिला ले लेते हैं तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल आपकी डिग्री को तस्लीम नहीं करेगी। तमाम मंजूर शुदा इदारों और मज़ामीन की ताज़ा तरीन फहरिस्त आप pec.org.pk या फिर एजुविजन वेबसाइट eduvision.edu.pk पर देख सकते हैं। इंजीनियरिंग में दाखिला यकीनी बनाने के लिए सबसे अहम आपकी एडमिशन प्लानिंग है। जिस कदर ये हकीकत पर मबनी और बर वक्त होगी उसी कदर कामयाबी के इम्कानात ज्यादा और परेशानी के कम होंगे।
ایڈمیشن پلاننگ کا سب سے بہترین ٹائم FSC پارٹ 1 کا ریزلٹ آنے کے فوراً بعد کا ہے، لیکن یہ کام مارچ تک ہر صورت مکمل ہو جانا چاہیے۔ اس پلاننگ میں آپ کو سب سے زیادہ مدد ایجویژن ویب سائٹ کے میرٹ کیلکولیٹر سیکشن سے ملے گی۔ سب سے پہلے آپ کو انجینئرنگ میں شعبے کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ تمام کیٹیگریز کو سامنے رکھ کر اپنے لیے پسندیدہ ترین 3 شعبوں کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد 3 ایسے شعبوں کا انتخاب کریں جن میں آپ کا میرٹ بن سکتا ہو۔ اس کام کے لیے ایجویژن ویب سائٹ کے میرٹ کیلکولیٹر سیکشن سے مدد لیں۔ اب آپ کو ایسے کم از کم 5 اداروں کا انتخاب کرنا ہے جن میں آپ کے ایڈمیشن کے چانسز زیادہ ہیں۔ بہتر اداروں میں ایڈمیشن کے چانسز بڑھانے کے لیے میرٹ اور ایگریگیٹ فارمولاز کو سامنے رکھیں۔ مثلا اگر آپ کے مارکس FSC میں 80% سے زیادہ ہیں تو 2 سے 3 ایسے اچھے ادارے آپ کی لسٹ میں ہونے چاہیے جن میں FSC مارکس کی ویٹیج زیادہ ہو، جیسے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور، NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی وغیرہ، تاکہ انٹری ٹیسٹ میں کچھ کمی رہ بھی جائے تو آپ کے داخلے کے چانسز موجود رہیں۔ اگر آپ کے FSC مارکس قدرے کم ہیں تو اپنی لسٹ میں ایسے اداروں کو شامل رکھیں جن میں انٹری ٹیسٹ کی ویٹیج زیادہ ہو، جیسے کہ پیاس میں انٹری ٹیسٹ کی ویٹیج 60% ہے، نسٹ میں انٹری ٹیسٹ کی ویٹیج 75% ہے، اور غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں انٹری ٹیسٹ کی ویٹیج 85% ہے۔ اگر آپ لگ کر 2-3 ماہ سخت محنت کے ساتھ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر لیں تو کسی نہ کسی اچھے ادارے میں آپ کے داخلے کے چانسز یقینی ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کو ایک ایسا ٹیبل بنانا ہے جن میں ان تمام کاموں کو شامل کریں جو آپ کو آئندہ دنوں اور مہینوں میں کرنے ہیں۔ مثلا کس یونیورسٹی کا انٹری ٹیسٹ کب ہوگا، داخلہ فارم کب اور کہاں سے ملے گا، اور مطلوبہ ڈاکیومنٹس کون کون سے ہیں۔ انٹری ٹیسٹ میں شمولیت کی بنیادی اہلیت FSC پری انجینئرنگ میں 60% نمبر ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تمام اداروں میں داخلے کے لیے ایک ہی انٹری ٹیسٹ منعقد ہوتا ہے، جبکہ سندھ، بلوچستان اور کشمیر میں تمام ادارے اپنا الگ الگ انٹری ٹیسٹ منعقد کرتے ہیں۔ انٹری ٹیسٹ میں شمولیت کے لیے طالب علم کے پاس یہ دستاویزات ضروری ہونی چاہیے: میٹرک کی سند، FSC کی سند، شناختی کارڈ یا نادرا کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، اور ڈومیسائل۔ یاد رکھیں کہ ڈومیسائل طالب علم کے آبائی ضلع سے جاری ہوتا ہے۔ بیشتر اداروں نے داخلے اور انٹری ٹیسٹ کا نظام آن لائن کر دیا ہے، لہٰذا طلبہ طالبات کو اس طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ گورنمنٹ انجینئرنگ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ کی تفصیل یہ ہے: پنجاب کے لیے UET لاہور، خیبر پختونخوا ایٹا پشاور، کراچی کے لیے NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی، سندھ کے لیے مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جامشورو اور قائد عوام انجینئرنگ یونیورسٹی نواب شاہ، بلوچستان کے لیے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی خضدار، پیاس اسلام آباد، نسٹ اسلام آباد اور GIK ٹوپی داخلہ ٹیسٹ کا اہتمام خود کرتے ہیں۔ بعض پرائیویٹ ادارے اپنا ٹیسٹ منعقد کرتے ہیں اور بعض گورنمنٹ ٹیسٹ پر ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ کامسیٹس، انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور چند دیگر ادارے NTS کے ذریعے بھی ٹیسٹ لیتے ہیں۔ بعض تعلیمی ادارے ٹیسٹ کی جگہ SET 2 کا رزلٹ تسلیم کرتے ہیں۔ بعض تعلیمی ادارے اوورسیز پاکستانی سے ٹیسٹ کی جگہ SET 1 یا SET 2 کا رزلٹ بھی مانگتے ہیں۔ NTS اور SET 2 کا رزلٹ تسلیم کرنے والے اداروں کی تفصیل ایجویژن ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہے۔ انٹری ٹیسٹ کی تفصیلی معلومات کے لیے پاکستان کیریئر TV کی دوسری ویڈیو انٹری ٹیسٹ فار انجینئرنگ دیکھیں۔ انٹری ٹیسٹ کے بعد داخلہ تاریخ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جن اداروں میں آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں ان کے داخلہ فارم حاصل کریں، اور آن لائن سسٹم ہے تو اس کی تفصیلات حاصل کریں۔ بعض اداروں میں صرف آن لائن سسٹم ہوتا ہے اور بعض میں آن لائن فل کر کے پرنٹ لے کر کوریئر یا ذاتی طور پر جمع کروانا ہوتا ہے۔ کوئی بھی صورت ہو آپ کو واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے۔ تقریباً تمام بڑے اداروں نے اپنے ذیلی کیمپسز بنائے ہوئے ہیں۔ ذیلی کیمپسز میں عام طور پر میرٹ قدرے کم ہوتا ہے، لہٰذا داخلہ فارم جمع کرواتے وقت ان اداروں کے لیے بھی فارم جمع کروا دیں۔ داخلہ فارم پر کرنے کے لیے ان ہدایات پر عمل کریں۔ سب سے پہلے پراسپیکٹس پر دی گئی ہدایات توجہ اور احتیاط سے پڑھیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ فارم کی فوٹو اسٹیٹ کاپی بنوائیں اور اس پر فل کریں اور پھر دوبارہ اصل پر کریں تاکہ غلطی کا امکان نہ رہے۔ فارم کے تمام خانے پر کریں، خواہ کسی خانے پر کراس ہی کیوں نہ لگانا ہو۔ فارم کسی لحاظ سے نامکمل نہیں ہونا چاہیے۔ اس داخلہ فارم میں سب سے اہم چیز اپنی پسند کے شعبوں کے نام ترتیب سے لکھنا ہے، یعنی پرائیورٹی لسٹ ترتیب دینا ہے۔ آئیے اس پرائیورٹی لسٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام طور پر اکثر اسٹوڈنٹس کی پرائیورٹی لسٹ معمولی رد و بدل کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے:
الیکٹریکل، مکینیکل، سول، کیمیکل، کمپیوٹر، میکاٹرونکس اور پیٹرولیم انجینئرنگ۔ یہ لسٹ کیسی ہونی چاہیے اور کیسے بنانی چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو انجینئرنگ کے تمام فیلڈز کا ایک بیسک انٹروڈکشن ہونا ضروری ہے۔ پاکستان کی مختلف انجینئرنگ یونیورسٹیز جو بھی پروگرامز آفر کر رہی ہیں ان پروگرامز کی تفصیلات آپ eduvision.edu.pk پر پروگرام سیکشن میں فیلڈ میں انجینئرنگ اور لیول سے بیچلر سلیکٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کی ڈویژن کریں تو 5 کیٹیگریز سامنے آتی ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو الیکٹرانکس، کمپیوٹر اور ٹیلی کام یہ سب الیکٹریکل کی برانچز ہیں۔ چند یونیورسٹیز میں یہ الیکٹریکل انجینئرنگ کی اسپیشلائزیشنز کے طور پر آفر ہوتی ہیں، جبکہ بعض میں یہ الگ پروگرامز کے طور پر۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں، فرق صرف انفارمیشن کی کمی کا ہے۔ لہٰذا اگر ایک طالب علم کی پرائورٹی الیکٹریکل ہے تو اس کی پرائورٹی لسٹ میں کمپیوٹر، ٹیلی کام اور الیکٹرانکس وغیرہ مکینیکل اور کیمیکل سے پہلے ہونے چاہیے۔ اسی طرح سول انجینئرنگ میں جانے والے طالب علم کی سیکنڈ اور تھرڈ آپشن انوائرمنٹل انجینئرنگ، جیولوجیکل انجینئرنگ، آرکیٹیکچر اور سٹی پلاننگ وغیرہ ہونی چاہیے۔ لیکن معلومات نہ ہونے کی وجہ سے طالب علم تمام انجینئرنگ فیلڈز کو مکس کر کے اپنی پرائورٹی لسٹ کو بہت ہی عجیب طریقے سے فل کرتے ہیں، جو کہ اکثر اوقات بہت غلط فیصلہ ثابت ہوتا ہے اور دلچسپی نہ ہونے والے شعبے میں داخلے کی صورت میں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اسکرین پر نظر آنے والے ٹیبل میں انجینئرنگ کے تمام پروگرامز کو گروپس میں ریفائنڈ شکل میں دکھایا گیا ہے، لہٰذا داخلہ فارم فل کرتے وقت اپنی پرائورٹی لسٹ بنانے کے لیے اس میں سے پروگرام سلیکٹ کریں۔ میرٹ یا ایگریگیٹ کیا ہوتا ہے اور اسے بنانے کا طریقہ؟ داخلے کے ہزاروں امیدواروں میں سے بہتر طلبہ طالبات کا انتخاب کرنے کے لیے میٹرک اور ایف ایس سی کے نمبروں اور انٹری ٹیسٹ کی مقررہ شرح کی بنیاد پر جو رزلٹ آئے گا وہ ایگریگیٹ کہلائے گا، اور اس ایگریگیٹ کی بنیاد پر تیار ہونے والی لسٹ کو میرٹ لسٹ کہا جاتا ہے، اور ہر صوبے یا یونیورسٹی کا میرٹ اسی طرح تیار ہوتا ہے۔ مختلف تعلیمی اداروں کے میرٹ بنانے کا فارمولا کچھ اس طرح سے ہے۔ طلبہ طالبات اپنا میرٹ ایجوویژن ویب سائٹ eduvision.edu.pk پر میرٹ کیلکولیٹر سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ضروری دستاویزات، یہ وہ ڈاکیومنٹس ہیں جو انجینئرنگ میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو ہر جگہ چاہیے، لہٰذا آپ کو ان دستاویزات کے 5 عدد تصدیق شدہ سیٹ بر وقت تیار کر لینے چاہیے۔ 4 عدد رنگین تصاویر، ہلکا نیلا پس منظر، میٹرک سرٹیفکیٹ اور مساوی سند اگر ضروری ہو، ایف ایس سی پری انجینئرنگ سرٹیفکیٹ، مساوی سند اگر اس کی ضرورت ہو، ڈومیسائل آبائی ضلع سے جاری شدہ، طالب علم کا شناختی کارڈ، اگر شناختی کارڈ نہیں بنا تو پھر نادرا کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، والد کا شناختی کارڈ، اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو والدہ یا سرپرست کا، حفظ قرآن کا سرٹیفکیٹ اگر اس کی ضرورت ہو، معذوری کا سرٹیفکیٹ بوقت ضرورت، اور کیریکٹر سرٹیفکیٹ آخری ادارے سے جاری کردہ۔ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اداروں میں سالانہ فیس آپ eduvision.edu.pk پر پروگرام سیکشن میں فیلڈ میں انجینئرنگ اور لیول سے بیچلر سلیکٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں حافظ قرآن کے لیے 20 نمبر رکھے گئے ہیں جو ایف ایس سی میں نمبروں میں شامل کر دیے جائیں گے۔ حافظ قرآن کو حفظ قرآن کے ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے۔ حافظ قرآن طلبہ طالبات کو چاہیے کہ اپنے صوبے یا یونیورسٹی کے اعلان کردہ پروگرام کے مطابق حفظ قرآن ٹیسٹ کے لیے متعلقہ ادارے میں اپنا نام بر وقت رجسٹر کروائیں۔ اوپن میرٹ سیٹیں اور مخصوص سیٹیں۔ اوپن میرٹ سیٹیں وہ ہیں جن پر تمام طلبہ طالبات براہ راست میرٹ فارمولا کے مطابق مقابلہ کرتے ہیں اور منتخب ہوتے ہیں۔ اس میں ہر کسی کے لیے یکساں مواقع ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ مخصوص نشستیں بھی ہوتی ہیں، مثلاً دوسرے صوبوں کے طلبہ، ٹیچرسان نشستیں، معذور طلبہ، سپورٹس اور اوورسیز طلبہ وغیرہ۔ ان مخصوص نشستوں کا دائرہ کار بہت وسیع بھی ہے اور حساس بھی۔ ایک نشست کی معلومات کسی طالب علم کے مستقبل کو بنا سکتی ہیں اور معلومات کی کمی بگاڑ سکتی ہے، لہٰذا کسی بھی تعلیمی ادارے میں داخلہ لیتے ہوئے مخصوص نشستوں کے بارے میں ضرور معلومات حاصل کر لیں۔ مخصوص نشستوں پر داخلے کے لیے ٹیسٹ میں شامل ہونا ضروری ہے۔ مختلف صوبوں اور یونیورسٹیوں کے لیے مخصوص نشستوں کے لیے آپ کو اپنے صوبے یا یونیورسٹی کا ٹیسٹ دینا ہوگا۔ جن اداروں میں سیلف فائنانس سیٹیں ہیں ان میں داخلہ لینے والوں کا بھی ٹیسٹ میں شامل ہونا ضروری ہے، جبکہ ان کا میرٹ الگ بنتا ہے۔ سیلف فائنانسنگ کی بنیاد پر داخلہ لینے والے طلبہ اوپن میرٹ کے لیے بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی طلبہ طالبات کو اپنے لیے مخصوص نشستوں پر داخلے کے لیے ٹیسٹ میں شامل ہونا ضروری ہے، البتہ جن اداروں میں SAT 2 تسلیم ہوتا ہے وہاں انٹری ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر چاہیں تو ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ انجینئرنگ کے اداروں میں داخلے کی ڈیڈ لائنز مختلف ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو پہلے سے اندازہ نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے بہت سی اچھی آپشنز مس ہو جائیں۔ بعض ادارے جنوری سے ہی ٹیسٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں، لیکن بعض مارچ، اپریل میں، لیکن زیادہ تر جولائی اور اگست میں ہی کرتے ہیں۔
پاکستان کے تمام اداروں میں داخلے کی تازہ ترین معلومات کے لیے eduvision.edu.pk پر ایڈمیشن سیکشن کا مسلسل وزٹ کرتے رہیں، جس پر پاکستان کی ہر یونیورسٹی کی داخلہ کی تمام معلومات روزانہ اپڈیٹ کی جاتی ہیں۔ ڈیٹا وائز آرڈر ہونے کی وجہ سے کسی بھی ادارے کے ڈیڈ لائن مس ہونے کا خطرہ بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ اہم یونیورسٹیز کی معلومات رائٹ سائڈ پر الگ دی گئی ہیں۔ صرف انجینئرنگ کی یونیورسٹیز کی لسٹ دیکھنے کے لیے سلیکشن لسٹ میں سے فیلڈ میں سے انجینئرنگ اور لیول میں سے بیچلرز کا انتخاب کریں گے تو انجینئرنگ کے تمام ادارے جن میں اب تک ایڈمیشن اوپن ہے ان کی لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کسی بھی ادارے کے نام پر کلک کر کے آپ اس ادارے میں داخلے کی تمام معلومات اور اس ادارے کا اپنا ایڈمیشن ایڈ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ داخلے کا آخری مرحلہ۔ داخلہ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ گزرنے کے کچھ دن بعد کامیاب امیدواروں کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ امیدواروں کی کامیابی کا تعین میرٹ کے مطابق کیا جاتا ہے۔ کامیاب امیدوار مقررہ تاریخ تک فیس جمع کرواتے ہیں۔ مقررہ تاریخ سے کلاسز شروع ہو جاتی ہیں۔ چند اہم باتیں جو آپ کو یاد رکھنا ضروری ہیں وہ یہ ہیں: اعلان کردہ تاریخ اور وقت کے بعد داخلہ فارم نہ مل سکے گا اور نہ ہی جمع ہوگا۔ فارم جمع ہونے کے بعد کوئی کریکشن نہیں ہو سکے گی۔ فارم جمع ہو جانے کے بعد کوئی اضافی دستاویز جمع نہیں ہو سکے گی۔ OA لیولز والے طلبہ و طالبات کو لازماً ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ مہیا کرنا ہوگا۔ جعلی ڈاکیومنٹ جمع کرانے والا طالب علم ہمیشہ کے لیے انجینئرنگ ایجوکیشن سے نااہل ہو جائے گا۔ آخری تاریخ کا انتظار کیے بغیر اس کام کو پہلی ترجیح کے طور پر مکمل کریں۔ کام تسلی سے ہوگا اور آپ ہجوم وغیرہ سے بھی بچ جائیں گے۔ اپنا ایگریگیٹ معلوم کرنے کے لیے ایجوویژن ویب سائٹ eduvision.edu.pk پر میرٹ کیلکولیٹر سے مدد لیں۔ میرٹ لسٹ کی تاریخ کا بھی معلوم کر لیں۔ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے۔ تفصیلی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ آپ کی رائے اور فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ ہر طرح کی تعلیمی معلومات اور رہنمائی اور کیریئر گائیڈنس کے لیے سبسکرائب کریں پاکستان کیریئر ٹی وی، لائک کریں ہمارا فیس بک پیج اور دیکھتے رہیے ایجوویژن ویب سائٹ eduvision.edu.pk۔